ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਸੈਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਚਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ? ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ ਬੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲਮੇ ਵੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। लेकिन चलो बहरहाल जमात अहमदिया नबी पाक को नंगी गालियां देती है, ये पूरी दुनिया ने देख लेता है, इसी कोई दो राय ਉਹ नहीं। ਯਾਰ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਇਹ ਮੁਲਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ और ਕਿਹੜਾ दुआ ਮਿਲਦਾ? रामी और दुआ बैठा सी जिहड़ा घूमण, वो कहना मैं आपदे कुरान आ ए बई ए कुरान है इसदा, ए आपदे कुरान साहब ने कि नबी पाक नूं नंगियां गालां कढदे ने। और ਉਹ ਹਰਾਮੀ ਸੈਫੀ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਐਸੀ ਲਗਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਖਲੀਫੇ ਟੋਂਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਦਈਏ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਹਰਾਮੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹਰਾਮੀ ਹੈ ਮੁਲਦ ਖੰਜ਼ੀਰ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਂਟ ਉਹ ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ੇ ਦੀ ਆਈਡੀ ਵਾਲਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਮਾਤੁਲ ਮੋਮਨੀਨ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਖੰਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸੂਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਸੈਨੀ ਉਹ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟਿਕਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਰੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਵੇਖੋ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਰੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਨਬੀ ਤੇ ਦਰੂਦ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐ ਲੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਾਮੀ ਉੱਠਣਗੇ, ਦੀਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਈਸਾਈ ਕੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਤਮੀ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ रहेंगे। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹ ਜ਼ਿਲਬਰੂਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲਬਰੂਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲਬਰੂਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗੰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਗੰਦ ਕੱਢਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਧੂਏ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਭ ਗੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਭ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੀਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਮੁਲਦ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਜਵਾਦ ਤਲੇ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਮੁਲਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸੂਰਹ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ 6 ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੈਂਜ ਪੜਿਆ ਕਲਾਲਾ ਖਾਤਾ ਅੱਲਾਹ ਸਨਾ ਥਾ ਬਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਪਈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੂਰਹ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਜ਼ੂਲ। ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਤੇ। नहीं कुरान मजीद, कुरान मजीद में लिखा है। हाँ जी यूसुफी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਕੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। यार कुछ नहीं किसा कुछ नहीं कुछ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪਰ? ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ।
ਹੂੰ ਅੱਛਾ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਗਏ ਹੋ ਨਾਦਰ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ जी जी ਚੱਕ ਲਿਆ वो गलती ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤਾ ਨਾ ਬਾਬਰ ਮਹਿਰ ਭਾਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜਣਾ ਬਾਬਰ ਮਹਿਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਚਲੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਰਜੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਰਜੂ ਦੀ ਵਾਲੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਰਜੂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਰ ਰਜੂ ਤੂੰ ਹਵਾਲਾ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਹਨੀਫ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ 70 ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲਾ ਮੁਫਤੀ ਹਨੀਫ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਸਬਕਤ ਲਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ 70 ਕਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 7 ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ 70 ਕਹਿ ਗਿਆ ਵਾ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਰਜੂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਉਹ ਮਿਊਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਅਗਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਪਨੇ ਤੱਕ ਹੈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਬੜਾ ਆਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਅਗਰ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ऑनेस्टली दे वांट दैट वो चाहते ने कि ये लोग ना आने थे और अगर उधर ना ਮੈਂ ਤੇ जाइए ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ साढ़े जे ਆਈਡੀ कोई ਮੈਂ मासूम ਅਨਫੋਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ साढ़े जे कोई मासूम उत्थे मैं तो भोले बंद पाले कर जे पहुंच जाते ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੈਣ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੂੰ ਯਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਸ ਪਰ ਅਮੀਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ एक टाइम आएगा कि शाम खुदा को दी कसमें अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठे खुदा दी कसमें अपना कदे अज तक कदे जिंदगी दे विच मैं किसी ईसाई दे मूँह चों गाल नहीं सुनी नबी पाक दी जात होते नहीं मनते लेकिन कदे वो गाल नहीं कटते ए ऐसी जुरियत है जिहड़ी मन के गालां कटदी है गालां भी कटदे ने ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਰੂਦ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਬਈ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗੱਲ ਅੱਜ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸਲੂਟ ਹੈ ਉਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਯਕੀਨ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਕਜ਼ਾਬ ਔਰ ਦਜਾਲ ਆਉਣਗੇ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਕਜ਼ਾਬ ਔਰ ਦਜਾਲ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣਗੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਐਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਗਾਲ ਕੱਢਣਿਆ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਠਾ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਗੂਤਰੇ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ
ਹਾਂ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਚੰਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਾਫਾ ਰਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਾਫਾ ਰਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧਾ ਨਵੀਂ ਪੱਗ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਹੂੰ ਕੌਣ? मोहम्मद वलीद। अच्छी गल है, बस हर बंदे का अपना अपना अंदाज है। एडी जल्दी इत्थे कोई मुसलमान मरदई होने, मैं तो अपनी जिंदगी नहीं देखे। एडी उम्र गुजर गई साडी भी। और जिहड़ा होंदा है या कुड़ी पिछे होंदा है, जिसनूं कोई लजना पसंद आ जाए तो वह अड़ जाए। वो आंटी जी जिहड़ी है हामिद नां दी आईडी दी औरत, वो कहंदी है मेरे बेटे ने मुसलमान लड़की नाल शादी की, उन्होंने पर्दा बड़ा पसंद सी। वो सोमानियन है और उसका निकाह होया है उन्हां दी मस्जिद विच, क्योंकि साडी मस्जिद विच ते वो पुछणगे कि लड़की नूं पहले MD करो, इहनूं पहले बेस्ट। कितना बड़ा धोखा कीता है उसदे नाल, उस बच्ची दे नाल कितना बड़ा धोखा है। तू दस ना उन्होंने कि तुसी मिर्ज़े गुलाम कादियानी दे मनण वाले हो, तुसी नहीं मनदे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं। तू उन्होंने दस के मैं नमाज दी दुरूद शरीफ नहीं पढ़ती, अपने मूँह चों कहंदी है मैं नमाज दी दुरूद शरीफ नहीं थी पढ़ती। अल्लाह अकबर। एक्सपोज तो बहुत एक्सपोज तो बहुत अच्छे रिकॉर्डिंग तो नहीं तरीके कर से। रहे मेरे बाबर भाई? अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सही। खैरियत है भाई? पीर साहब मैंने अपने लिए एक बात पूछनी है, अपनी ज़ात के लिए। जी जी पूछिए। मैं थोड़ी मलिक कन्फ्यूजन में साहब हूँ और मैं हर अपने बड़े से मेरी ये आवाज बात आ रही है? पूछूँ। आ रही है अब्दुल्ला भाई। हर उस अपने बड़े से पूछूंगा जिसको मैं वाकई, जिससे मैंने एक लफ्ज़ भी सीखा है। मैंने आपसे भी सीखा है। आप बड़ों के जो इख्तलाफात होंगे वी डोंट केयर, हम छोटों के लिए आप सब बराबर ही हैं। बस हमारा तो ये, मेरा तो ये मानना है। आपके आमिर नज़ीर साहब से कोई इख्तलाफ होगा या ज़िया रसूद से होगा या सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब से होगा, वी डोंट केयर। और यही शुरू से होता है कि अगर बड़ों के आपस में कुछ इख्तलाफ रहे भी हैं, उम्मत नीचे मुत्तहिद ही रही है। और सैनी साहब की वराड पे मैं गया हूँ, जी वहाँ पर थोड़ी बहुत इस तरह गालम गलोच वाली ज़ुबान चल रही थी, ठीक है। और वो शुरू की थी वो टोनी ने कि इनके कावरीन पे लानत, ऐसे मसलक पे लानत है, ज़ुबान कुत्ते, ये वो ऐसे बातें कर रहा था, ठीक है ना। हाँ, जो उसकी DVD वही प्ले कर रहा है। DVD वो अपनी प्ले कर रहा था। थोड़ी बहुत बात मैंने भी कर दी। मैंने कहा फिर ऐसे अगर कहोगे तो दूसरा भी तुम्हें ये कहेगा। फिर उसके बाद वहाँ पे वो एक आ गया मुबशर रज़ा नाम का बंदा, कादियानी मर्ज़ई। वो बार बार मुझे किसी बात में पूछ रहा था, आप तो ये मानते हैं, आप तो वो मानते हैं। मैंने हुसैनी को कहा, मैंने कहा हुसैनी इसको बात करा ले, ये बार बार मुझे पंगे ले रहा है मेरे साथ, तो फिर मैं इधर अभी खोलूँगा मिर्ज़े को इधर सबके सामने, ठीक है ना। जी वो बाज नहीं आया, ना हुसैनी बाज आया, ना वो बाज आया, ना दूसरा बाज है। वो ये काबरीन पे लानत, कुत्ते, खारिज ज़दा, बैनुल इत्तेहाद, काफरीन, ये मतलब ये हमें समझता है ना कि हम मिर्ज़इयों के ख़िलाफ़ देवबंदी, शिया, सुन्नी, वाबी सारे इकट्ठे हैं। जी जी उसके बिल्कुल जानता बाद मैंने मिर्ज़ा को कुछ कहा, मुझे तो अभी याद भी नहीं, ये कज़ाब दजाल, ये वो रकम पटो। उसने डायरेक्ट गालियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट नाम ले, किसने तेरा किसने मोहम्मद, ये जो मुबशर किसने रज़ा है, मुबशर रज़ा नाम का जो बंदा है, कादियानी मिर्ज़ई है, खुद को अहमदी कहता है, कादियानी मिर्ज़ई, हम तो अहमदी नहीं कहते ऐसे बंदे को। उसने डायरेक्ट नाम लिया
پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، پھر نام لیا حضرت عیسیٰ کا، پھر نام لیا حضرت موسیٰ کا، اور وہی گالیاں اس نے دوبارہ ان کو دی۔ اچھا اس کے بعد تو پھر ہم نے بھی گالیاں دی، بالکل دی، مرزا قادیانی کو جو جو دے سکتے تھے دی، غصہ چڑھ گیا ہمیں تو۔ حسینی نے دونوں کو اتار دیا اور گانا لگا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اس نے مجھے کال ڈالی، میں اوپر کال کے گیا، میں نے کہا یہ بندہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ننگی گالیاں دے کر گیا ہے۔ حسینی نے اس کو پھر اٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے جب سیکنڈ ٹرم میں جو گالیاں دی ہیں، میں تو وہ حدیث پڑھ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کے قریب جھوٹے کذاب اور دجال آئیں گے۔ اچھا حسینی کہہ رہے یہ حدیث تو بالکل ٹھیک ہے، میں نے کہا ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ بھی کریں گے۔ اب جو مسیح دجال ہے یا جو کذاب دجال ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی، میں یہ اس کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اس نے وہی باتیں عیسائیوں کا نام لے کر نبی پاک کے اوپر لوٹانی شروع کر دی، ٹھیک ہو گیا، وہی باتیں کر۔ عیسائی بھی کہتے ہیں اللہ معاف نعوذ باللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کذاب دجال تھے، حالانکہ عیسائی کہاں کہتے ہیں، میں نے تو کسی عیسائی کے منہ سے یہ بات نہیں سنی۔ بہرحال اس نے وہی باتیں لوٹانی شروع کر دی باقی انبیاء کے اوپر، ٹھیک ہے۔ حسینی نے اس کو اتار کے ٹونی کو اٹھا لیا، مجھے بھی اتار دیا، اس کو بھی اتار دیا، ٹونی کو اٹھا لیا۔ ٹونی آ کے پھر وہی ڈی وی ڈی چلا دیے، کتے، خارج زدہ، بین الاقوامی، پیشاب عطر، پخانہ مبارک، صحابہ پیشاب کرتے تھے تو وہ کھا جاتے تھے، یہ وہ اپنی گندگی زبان اس نے وہی بولنا شروع کر دی۔ یہاں پہ میرا یہ سوال ہے کہ اگر میری جگہ پر آپ ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں حسینی کی براڈ پہ مثال کے طور پہ یہ نہیں جاتا تو ہمارا کوئی اور معصوم مسلمان بھائی چلا جائے گا، وہ بھی تو نہیں نا باز آتے، ٹھیک ہے۔ وہ وہاں پہ جا کے بیٹھ کے مناظرے شروع کر دے گا اور وہ پھر گالیاں تو پھر ادھر ہی پڑیں گی، بات تو پھر ادھر ہی آ جائے گی۔ ہمارے کوئی ایسے بھائی ہیں جو باز نہیں آتے، بلکہ ایک نیچے ہمارا اپنا اہل حدیث بھائی لکھ رہا تھا ملک کو کال پہ نہ لو، شاباش وہی تیری، تو وہی لوگ دوبارہ ان کے اوپر چلے جائیں گے۔ 99% جھوٹ بول رہا ہے تو بندہ، یار اوپر آ کے سچ بول دے، آ جا اتے آ اور تو سچ بول دے، آ جا۔ اور وہاں پہ ایک وہ بیٹھا ہوا ہے گھومن جو کہتا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں، میں اسے بھی کہہ رہا ہوں، میں کہ حافظ قرآن صاحب یہ تو نبی پاک کو ننگی گالی دے دی۔ وہاں پر وہ کشمیری آیا ہے اور اس نے تو یہی کہا ہے کہ جی میں بھی بیٹھا ہوا تھا اور میں نے سنا ہے، اس نے نام لے لے کر نبی پاک کو گالیاں دی ہیں۔ آپ نے اب اس ریکارڈنگ کی؟ سچویشن، ریکارڈنگ کسی نے کی ہوگی، آپ نہیں نے سن نہیں کی؟ سکیں گے، آپ سن نہیں سکیں گے۔ نہیں کیا آپ نے یا نہیں کی؟ نہیں میں نے نہیں کی ریکارڈنگ، اچھا، پھر بعد میں خون کھولتا رہتا ہے ایسے۔ ایسے تو بات یہ ہے کہ ایسی سچویشن میں میں 2-3 بندوں سے اب مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ختم ہو گئی آپ کی بات؟ یہ بالکل ختم ہو۔ یعنی آپ کو سوال صرف اتنا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، کیا مجھے ٹک ٹاک بند کر دینی چاہیے، گالیاں سننی چاہیے، اس براڈ پہ جانا چاہیے؟ ہم اس براڈ پہ نہیں جائیں گے، یہ طلعت ملک کی براڈ پہ گالیاں دیں گے، اس پہ نہیں جائیں گے، یہ عیسائیوں کی براڈ پہ جا کے گالیاں دیں گے، دوسری آئیڈیا بنا کر آئیں گے، کسی اور جگہ بیٹھ کے گالیاں دیں گے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں حسینی کے بروڈ پہ تو وہاں پہ آپ کو گالی پڑے گا ہی پڑے گا، کیونکہ حسینی خود کراتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حسینی کا یہ عقیدہ ہے، اگر آپ مرزا جی کو کچھ کہیں گے، کیونکہ مرزا محمد اور احمد ہیں، سمجھ رہے، بلکہ ان سے افضل بھی ہیں، یہ حسینی کا عقیدہ ہے، بولتا نہیں، کیونکہ وہ آپ جانتے ہیں حسینی لاہوری جماعت سے ہے، وہ بتاتا نہیں لیکن ہے۔ یہ باقاعدہ اس دن پروف ہوا تھا جب طاہر خان صاحب ان کو انہوں نے گفتگو کی اور پہچان لیا تھا، اور ڈائریکٹ اس نے اتار دیا کہ ایسی باتیں مت کرو یہاں پہ، سمجھ رہے۔ تو حسینی
آپ جانتے ہیں کہ یہ جتنے بھی باقی قادیانی ان سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور جانتا ہے قادیانیت کے بارے میں، پڑھتا بھی ہے، کتب بھی اس کے پاس ہے، سارا جانتا ہے۔ تو وہ مرزا جی کے بارے میں اگر آپ کچھ کہیں گے تو ظاہری بات ہے وہ پھر پوری دنیا کو گالی دے دے، حضرت آدم سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ بس مرزا جی کو نکال دیجئے، باقی جس کو جائے گالی دے دو، سب کو دے دو، کچھ نہیں، کوئی برابر نہیں ہے۔ برابری کو کون کر سکتا ہے مرزا جی کا؟ بھئی مرزا جی کے بارے میں مرزا جی نے یہ بتایا ہے اپنی جماعت کو کہ اللہ پاک کی یہ حکمت ہوئی اور یہ مصلحت ہوئی، اللہ پاک نے سوچا کہ نبی علیہ السلام کی شان کو کیسے ثابت کیا جائے۔ اب مصلحت اور حکمت یہ ہوئی کہ کسی کو نبی بنا دیا جائے تاکہ وہ ظاہر کرے، ثابت کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو۔ اس لیے مرزا جی کو نبی بنایا۔ یہ کل میں پڑھ رہا تھا روحانی خزان سے، حقیقت الوحی۔ یعنی اتنا ان کا عقیدہ ہے دل میں، عقیدہ ہوتا ہے دل میں، اتنا ان کا عقیدہ ہے مرزا جی کے بارے میں کہ مرزا جی تو وہ شخصیت ہے جس نے نبی علیہ السلام کی حقیقت کو یا ان کی شان کو ثابت کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی۔ تو اتنا بڑا عقیدہ کسی شخص کے بارے میں اگر ہو تو اس کا شان کتنا بڑا ہوگا کسی کے دل میں۔ ملک صاحب یہ نیچے فرقان کو میوٹ کر دیں۔ اچھا اب حسینی کے بروڈ پہ میں کبھی پہلے زیادہ کرتا تھا تو میں نے دیکھ لیا کہ وہ ہمیشہ جب بھی گالی گلوچ ہوگا وہ نبی علیہ السلام کی شاتمیت ہوگی اور صحابہ یا امہات کی شاتمیت ضرور ہوگی۔ کسی چھوٹا موٹا ہمیں گالی دے دی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرو گے تو تکلیف تو ہوگا، ٹارچر تو ہوں گے، آپ پہ بات آئے گی، وہ پیر برداشت صاحب کریں۔ جی بولے۔ السلام علیکم۔ پیر صاحب آج اس نے بات کیا جب طاہر امجد اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، تو وہ طاہر امجد کو کہتا ہے حسینی کہ اگر تم نہیں سن سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی گالیاں دے رہے تو جا کے پھانسی لے لے۔ ہاں بتاؤ، یہ اس کا کون کہہ کوئی رہا؟ دین مذہب نہیں، وہ ملحد ہے، ملحد تو آپ کے کہنے کا حسینی۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کی براڈ پر نہیں جانا چاہیے، ہاں میں پہلے جاتا اس کی تھا، براڈ کو بلاک کر دینا چاہیے۔ سن لیجئے، میں جی پہلے جاتا تھا، جب میں نے یہ دیکھا 5-6 مرتبہ، میں اوپر جانا میں نے بند کیا۔ کبھی کبھار جاتا ہوں، سنتا ہوں کہ دیکھ لوں کہ کیا بکواس چل رہا ہے، لیکن اوپر نہیں جاتا۔ وہ کال ڈالتا ہے، اوپر نہیں جاتا، کیونکہ فائدہ نہیں ہے نا۔ ایک تو آپ کو بات کرنے نہیں دے گا، اگر بات کرنے دے گا یعنی وہ دے گا بات کرنا، دوسرے نہیں دیں گے، 5-6 قادیانی شروع ہو جائیں گے، آپ کی بات کو دبا دیں گے۔ لیکن اگر آپ بات کریں گے، تھوڑی سی بھی بات کریں گے، کیونکہ ان کے جو بھی منہ میں آتا ہے آپ کو ظاہری باتیں پریشانی ہوگی، آپ جواب دیں گے، شاید سیدھا نبی پہ جائے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے جو ہے پاس جانے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ جاتے ہیں وقتی طور پر وہ ایسا کر رہا ہے تو بس آپ نکل جائیں، کیونکہ یہی حکم ہے ہمیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرَهُ۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہاں یہی ہوا کرتا تھا، جو مخالفین تھے، جو دشمن تھے، وہ میل میں کرتے تھے، کبھی اس پہ طنز کر رہے ہیں، کبھی اس آیات پہ طنز کر رہے ہیں، کبھی کس آیات۔ دیکھو مشرکین مکہ گالی نہیں دیتے تھے، یہ پہلی جو ہے قوم ہے جو اس طرح گالی گلوچ کر رہی ہے۔ وہاں گالی نہیں ہوتا تھا کہ گالی دے دو ماں کو، باپ کو، اس کو اس کو، نہیں، بلکہ آیاتوں میں ان کا مذاق اڑانا، نبی کا کسی بھی چیز پہ اس کا مذاق اڑانا۔ سمجھ رہے؟ کوئی گالی ثابت نہیں کرتا، اڈاؤ گالی دیتے تھے۔ استہزاء، اس وقت کہا گیا کہ یہ استہزاء جب کر رہے ہیں ہماری آیتوں کا، ہمارے اسلام کی کسی شعار کا،
اس وقت آپ ان کے ساتھ مت بیٹھیے، چلے جائیے، کیونکہ وہ ہیں ظالم۔ اگر آپ بیٹھیں گے، اب آیت کو پڑھیں، آگے یہ آیا کہ پھر آپ ان جیسے ہیں، پھر آپ بھی ظالم بن جاؤ گے نا، وہ تو ظالم ہے، اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ وہاں پر بیٹھیں گے تو آپ بھی ظالم ہو جائیں گے۔ کیوں ایسے آپ ظالم ہو جائیں گے؟ کیونکہ آپ بھی تجاوز کرتے 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 پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جائیں گے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جی بہت اتنا اچھی طرح۔ جذبہ، تو ایسا نہیں کر لینا چاہیے، وہاں سے کوچ کر جائیں، زیادہ بہتر ہے، میں تو یہی کہتا ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ وہ تو حرکت کریں گے، آپ اچھی طرح سے وہ تو جانتے ہیں، جب کریں بھی گے۔ کوئی بات ہوئی انہوں نے کیا کیا، یہی بدتمیزی کی۔ اور طلعت جی تو وہ بخشا ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن طلعت جی کے ساتھ اگر آپ بات کر رہے ہیں، اتنا گھٹیا حرکت نہیں کرتا، آپ اس کو کچھ کہیں گے، اپنے بارے میں وہ کچھ برداشت نہیں کر سکتا، تھوڑا آپ کو جاہل کہے گا، جاہل کا بچہ کہے گا، کچھ بھی کہے گا، اب آپ جب اس کو جواب دیں گے وہ سیدھا اوپر جائے گا، تو بیکار ہے۔ نہیں پیر صاحب، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جو حسینی ہے نا، یہ حرام کاریوں کے اول درجے پر قائم ہے، منصب پر فائز ہے۔ اصل میں بہتر۔ یہ اس کی حسینی کی حرام کاریوں کی نتیجے میں پیدا ہونے والی جو اولاد ہے نا، یہ مبشر ہے، بواسٹک ہے، وہ سیفی ہے، وہی ایسے کام کر رہے ہیں۔ او بھائی یہ سارے ایک ہیں، یہ مرزا قادیانی کی نیریٹو کو لے کے چل رہے ہیں کہ دوسرے انبیاء کی شان کو اتنا گھٹا دو، اپنی شان تو نہیں بڑھا سکتا تھا، تو کوشش یہی کرو کہ بھائی دوسرے انبیاء کی شان کو گھٹاؤ تاکہ میرا کوئی راستہ بن سکے۔ یہی بات ہے، یہی بات ہے، یہی بات ہے، اور ایسی باتیں ہمیں بہت ساری جگہوں پر اب مجھے سمجھ آ گئی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، وہاں جانے نہیں چاہیے۔ اگر میں اپنے طور پہ تو یہی کروں گا کہ اب میں تو وہاں نہیں جاؤں گا، ایسی براڈ کے اوپر جہاں پہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ننگی ننگی گالیاں دی ہیں، اس نے ننگی گالیاں، ٹھیک ہے۔ وہ ججا بھی یہی کرتا تھا، اس ٹائم پہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید ججا سب سے بڑا شاتم ہے، اب پتہ لگا کہ اس سے بڑے بڑے پڑے ہیں، اس سے 10 گنا بڑے شاتم یہاں پہ موجود ہیں۔ دیکھیں سب سے بڑا شاتم تو مرزا غلام قادیانی خود تھا، ٹھیک ہے، اس سے بڑا شاتم کوئی نہیں ہو سکتا جس نے اتنی جرت کی کہ بھائی میں محمد ہوں، نقل کفر کفر نباشت۔ دیکھیں بالکل، یہ جو گالیاں نکالتے ہیں وہ تو چلو ہے ہی ہے، لیکن اس سے بڑی شاتمیت کیا ہوگی کہ ایک بندہ اٹھ کے کہتا میں محمد ہوں۔ ایسا ہی ہے، نالے بالکل۔ ملک صاحب، میں تو جی اگلے دن بھی دسیا سی کہ اے جڑا مبشر رضا ہے، طالب علم نے منو دسیا ہے کہ اے نے مرضی چھڑ دیتی ہے تے او دے چوں جڑا غصہ ہے نا، جڑی ملوحدیت، انہیں وہ کڈنی ہے کدرے، اینو مخاطب ہی نہ کرو کدرے بھی۔ میں تو اس کو نہیں تھا مخاطب کر رہا، میں تو اس کو بار بار کہہ رہا ہوں حسینی اس کو ہاں چپ کرا، میں تو تیرے ساتھ اس کے ساتھ یہ بات ہی نہیں خدا کر وہ رہا۔ اس نے خود سٹارٹ کیا، اس نے خود پنگا لیا ہے۔ ملک صاحب نے کوئی یہ اس کو منع کرتے رہے، یار میں تجھ سے بات ہی نہیں کرتا، تو مجھ سے بات ہی نہ کر، وہ جان بوجھ کے کر رہا تھا کہ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ شارپ شوٹر تو ڈراپ ہو گیا، پتہ نہیں اس کی آئی ڈی نہ بین ہوگی ہو۔ آ گئے دوبارہ، اچھا کیا ہوا؟ ملک صاحب کو میں نے ایک حوالہ بھیج دیا تھا کہ بھئی یہ جا کے میں اس کو حسینی خنزیر صاحب، محترم حسینی خنزیر صاحب کو بولو یہ پڑھ لیں۔ حالانکہ اس کو ٹونی نے یہ کام سٹارٹ کیا، لیکن بعد میں اس کو ٹونی نے بھی کہا ہے کہ یار وہ ابھی گالیاں نکال رہا ہے، آپ نے دوبارہ اس کو اوپر لے لیا۔
نہیں بھائی دیکھیں وہی دیکھیں اس طرح کی اگر بات ہو رہی ہو تو اللہ پاک کا کیا حکم ہے آپ وہی کرو. ہاں اگر بالکل. نہیں آپ وہ نہیں کرو گے تو آپ ان جیسے ہی ظالم ہیں. یہ وقد نزل علیکم فی کتاب اللہ، اللہ پاک نے یہ نازل کیا ہے، یہ شریعت ہے اللہ کی کتاب میں موجود ہے. وہ کس کے لیے؟ نزل علیکم، وہ تمہارے لیے. اور وہ یہ تھی ان اذا سمعتم، جب بھی تم نے سن لیا، سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزئ بہا، اللہ کی آیاتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور مذاق کیا جا رہا ہے. طنز، استہزاء. اب استہزاء میں تمام چیز ہے. اب اس میں آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ فلا تقعدوا معهم، اب ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا اس وقت حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ. ہاں کوئی اور بات چل رہی ہے تو آپ جاتے، کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھ جائے، مسئلہ نہیں. اگر آپ اس وقت جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں انکم اذن مثلہم، پھر تم جو ہے برابر ہو، ان جیسے ہو. ہم نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے جب اس طرح کی بات ہو رہی ہو. اور حد الامکان کوشش کر لینی چاہیے کہ آپ سبب نہ بنیں. شاید یہ بات تھوڑا سا برا لگے لیکن حقیقت یہ ہے کہ حد الامکان ہم کوشش یہ کریں کہ سبب نہ بنے. ہاں کوئی مسئلہ چل رہا ہے خواہ مخواہ مرزا نے یہ کہہ دیا، کوئی گالی والی، خواہ مخواہ جب موضوع ہے ہی نہیں، زبردستی آپ اس موضوع کو وہاں پر چلانے کی کوشش مت کریں. جبکہ آپ کو اس بات کا خطرہ ہے کہ آپ یہ بات کریں گے تو یہ شاطمیت کرے گا. سمجھ رہے؟ جتنی بات ہے اتنی بات کر لیجئے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. جتنی بات ہے مطلب جو عبارت ہے اتنی بات تو کر لیجئے مناسبت کے حساب سے اور اچھے انداز میں. لیکن زبردستی اپنے مسئلے کو وہاں توپنے کی کوشش مت کیجئے اور اس میں اپنی باتیں ڈال کر یہ کوشش کیجئے تو انشاءاللہ نہیں ہوگا اس طرح کی باتیں. بھئی صاف صاف کہا ہے، ناصر نے بھی کہا ہے اور لوگوں نے بھی کہا. ناصر نے تو صاف کہا ہے، دیکھو جب بھی مرزا کو کہو گے، اس نے ڈائریکٹ کہا کہ میں تمہارے نبی کو جواب دوں گا، ڈائریکٹ. پھر آپ خبردار ہو جاؤ، چھوڑو، دفع کرو. اور وہ ٹونی جو ہے نا، ٹونی وہ ایک نمبر کا، وہ آپ کا استاد بھی ہے. وہ تو میں مذاق سے کہتا ہوں، ایسے میں اللہ جانتا ہوں، معاف میں بھی مذاق سے کہہ رہا ہوں. میں جانتا ہوں تم نے جو اس کو ننگا کیا استاد کہہ کے، وہ ہر آدمی جانتا ہے. وہ ٹونی بالکل ایک نمبر کا بیکار آدمی ہے. اس نے جب بھی آنا ہے بدتمیزی ہی شروع کروانا ہے اور آگے سے کہتا ہے کہ میں دیکھو بہت احترام کرتا ہوں، اتحاد بین الکافرین اور پتہ نہیں کیا، خارج زدہ اور پوڑا اور پیپ اور پتہ نہیں کیا 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 بکواس کرتا ہے. تو وہ بیکار ہے. وہ جب بھی بات کرے گا ایسی بکواس ہی کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا، اور سب یہی کرتے ہیں. کیا کیا جائے؟ حسینی بیکار ہے. حسینی ادھر نہیں جانا چاہیے. یعنی میں نے آپ نوٹ کہتے کیا. ہیں، وہ پتہ نہیں کون کہہ رہا تھا کہ نہیں 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 وہ ملحد ہے. بھئی قادیانی ملحد ہی تو ہے. پتہ نہیں آپ نہیں نہیں وہ کسی چیز کو نہیں مانتا، ملحد ہے. بھئی تو قادیانی کون ہے؟ ملحد کہو، ملحد قادیانی کہو، کافر کہو، غیر ایک ہی مسلم بات کہو، ہے. ایک ہی بات ہے. وہ کون سی نئی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو سمجھ گیا. وہ لیکن وہ اپنے لٹریچر کو، ان کو یہ شک ہے بالکل، لیکن بس ایک نظام ہے اس کے تحت چل رہے ہیں. ان کو یقین نہیں ہے یہ تمام چیزوں پہ. بھئی کہتے بھی ہیں نا، پتہ نہیں جنت ہے بھی نہیں، جنت ہوگا بھی نہیں ہوگا، وہاں ہو رہی مذاق. یہ کیا ہے؟ عجیب بات. بس کو یقین نہیں ہے، زبانی کلامی تو ہے لیکن یقین قدر ہے. ہم سمجھ رہے یقین ہیں نہیں، بات کو؟ ہاں یقین نہیں ہے. کہاں یقین ہے؟ اگر یقین ہوتا تو اس طرح کی باتیں کرتے وہ.
یقین ہوتا تو کبھی یہ باتیں نہیں کرتے بھائی، یقین نہیں ہے. ہاں بس زبان کلامی جو ہے وہ شور شرابہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ کل بات ہو رہی تھی، کیا نام ہے ان سے، منصور یو کے، ہاں جی. وہ آیا تھا میرے بروڈ پہ، مجھ پہ الزام لگایا کیسر نے اور پتہ نہیں یہ وہ. میں نے کہا دیکھو، میں نے کیسر صاحب سے پوچھا تھا کیا اس نے گالیاں دی؟ انہوں نے کہا ہاں وہ سبب بھی بنا ہے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ پیش کرو پروف. جب تک وہ پروف پیش نہیں کریں گے، ہاں انہوں نے کہہ دیا لیکن ہم یقین نہیں کرتے، کیونکہ دو چار آدمی یہ بھی آئے ہوئے تھے کہ ہم موجود تھے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ منصور نے گالی نہیں دی. میں نے کہا آپ کی گواہی کیسے مانی جائے گی جب تک وہ بات پروف ہوگا؟ جب پروف ہی نہیں ہوا. اب مثال کے طور پر کوئی آدمی آیا اور کہے آسکانی نے 2 قتل کیے ہیں، آپ آ کے گالی دے رہے نہیں نہیں قتل نہیں کیا. بھئی پہلے قتل تو ثابت ہو جائے، بعد میں آپ آ کے گواہی دو. سمجھ رہے؟ پہلے وہ بات ثابت ہو جائے، اس کے بعد آپ کی گواہی دیکھیں گے. آپ کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے ایک بات کی ہے، انہوں نے پروف نہیں دیا، وہ بات ابھی تک ثابت نہیں ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی گواہی کو ابھی اپنے پاس رکھیں، کوئی ضروری نہیں ہے. تو وہ باتیں کر رہا تھا، میں نے ان سے تھوڑی سی بات کر کے اس نے بات کو ختم کر دیا. پھر میں نے ان سے پوچھ لیا بھئی آپ ذرا بتاؤ مرزا جی کو مانتے کیا ہو؟ تو میں آسکانی صاحب میں نے کہا بھئی آپ ان کو کیا سمجھتے ہو؟ میں ان کو جو کچھ انہوں نے کہا میں وہی مانتا ہوں. بھائی جان انہوں نے کیا کہا ہے بتائیے؟ میں ان کو مہدی مانتا ہوں. میں نے کہا بہت اچھے، مہدی مانتے ہو بس؟ اور کچھ؟ مسیح عیسیٰ مانتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک، 2 ہو گئے. اور کیا مانتے ہو؟ بس میں جو کچھ کہا ہے ہر چیز مانتا ہوں. میں نے کہا نبی مانتے ہو یا نہیں؟ نبی مانتے ہو یا نہیں یہ بتاؤ. تب ان کے بعد سے ایک یہ بات نکل گئی جو ابھی پہلے میں نے کیا. میں تو حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے، میں نے کبھی سنی بھی نہیں تھی. میں نے کہا ذرا وہ پڑھیے دکھائیے. جب اس نے پڑھنا شروع کر دیا میں نے کہا یہ تو مرزا جی دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. مرزا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے نبی اس لیے بنایا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ثابت کرے، جو ثابت ہی نہیں ہے. وہ حیران ہو گئے. نہیں آسکانی صاحب اصل میں وہ اچھا میرے پاس تھوڑا سا ابھی میں کام پہ جا رہا ہوں، اس پہ کل بات کریں گے. تو پھر میں نے وہ عبارت بلا لیا کسی کو بول کے، یاد نہیں ہے کس کو کہا تھا میں نے رات کو. تو پھر مجھے انہوں نے دی. جب میں نے وہ عبارت پڑھ لی میں حیران ہو گیا. دیکھو یہ دن رات اس کو پڑھتے بھی ہوں گے اور وہ پڑھ بھی رہا تھا، لیکن یہ کہ مرزا جی تو وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کیا. کیسے؟ نبی بن کر. میں نے کہا وہ تو اپنی شان بتا رہا ہے کہ میں نے وہ کام کیا کہ آپ حیران رہ جائیں. اور وہ یہ ہے نبی علیہ السلام کی شان چھپی ہوئی تھی، ثابت تھی ہی نہیں. اللہ نے مجھے نبی بنایا، وہ شان میں نے ثابت کیا. تو یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے. وہ کیا تھی عبارت پتہ نہیں مجھے کس نے دی، وہ اگر آپ دیکھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے. ہاں وہ یہ ہے، کیا ہے، کدھر ہے، یہ دیکھیں. یاد رہے کہ بہت سارے لوگ میرے دعوے میں نبی کا نام سن کر دھوکہ کھاتے ہیں. اب دیکھیں شروعات کہاں سے ہے. یعنی ہم دھوکے میں ہیں، یہ نبی کا نام سن کر ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے، دھوکہ کھاتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور خیال کرتے ہیں کہ گویا میں نے اس نبوت کا دعویٰ کیا ہے جو پہلے زمانوں میں براہ راست نبیوں کو ملی ہے. اچھا ایسا دعویٰ نہیں ان کا، لیکن وہ اس خیال میں غلطی پر ہے. ہم سب غلطی پر ہیں، ایسا ہے نہیں ہمارا غلط خیال ہے. میرا ایسا دعویٰ نہیں ہے، میرا تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے. اب دیکھیں دعویٰ ان کا کیا ہے.
کس طرح سے دھوکہ دہی، بلکہ خدا تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت نے، اب یہ ہے اللہ کی مصلحت اور حکمت، وہ کیا تھی؟ خدا تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افاظ روحانی کا کمال ثابت کرنے کے لیے، دیکھا نبی علیہ السلام کا روحانی کمال، افاظ روحانی کے کمال ثابت کرنے کے لیے یہ مرتبہ بخشا ہے، یعنی مجھے یہ جو مرتبہ بخشا ہے اللہ نے نبی علیہ السلام کی بلندی اور شان کو ثابت کرنے کے لیے۔ دیکھ لیں، حالانکہ دن رات مسلمان پڑھتے ہیں بچہ بچہ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، دیکھ لیں اللہ نے اتنا بلند شان دیا نبی علیہ السلام کو، کہتے ہیں ثابت ہی نہیں ہے، اللہ کے بتانے پر تو ثابت ہی نہیں ہے، لیکن جب حضرت مرزا جی بن جاتے ہیں نبی، اللہ نے بخش دیا، بھئی ثابت کرو جلدی سے، یہ کیا ہے ثابت ہی نہیں ہو رہا۔ نبی علیہ السلام نے جو کچھ بتایا ثابت ہی نہیں ہوا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے سب کو گواہ بنایا، الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا مکمل دین، مکمل شریعت ہے نہیں۔ سب نے کیا کہا؟ آپ نے پہنچایا۔ پھر پوچھا، تیسری مرتبہ پوچھا، صحابہ نے کہا آپ نے پہنچانے کا حق بھی ادا کیا، ایک طرف پہنچانا ہوتا ہے، اس کا حق ادا کیا مکمل، اس طرح سے وضاحتی کی، اس طرح سے ہمیں سمجھایا کہ اس کا حق بھی ادا ہوا کمال درجے تک۔ تب نبی علیہ السلام نے اپنے انگشت مبارک اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللہم فاشہد، 3 دفعہ، اللہ گواہ رہی ہے، دیکھو میں نے پہنچا دیا ہے مکمل شریعت، کامل دین۔ اب یہ کہتے ہیں وہ ثابت ہی نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کہاں سے۔ جب نبی نے سارا کچھ پہنچا دیا، اب اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ اب یہ بات پریشانی کہ نبی کی شان تو ثابت ہی نہیں ہوئی ابھی تک، وہ ثابت کرنا ہے۔ کیسے؟ مرزا جی کو نبی بنا دو، نبی بن گئے، شان ثابت ہوا۔ کیا شان ثابت کی بتاؤ؟ خود نبی علیہ السلام بن کر، بلکہ اس سے بڑھ کر شان میں قادیان میں آئے، اس سے بڑھ کر جلالی رنگ اور جمالی رنگ میں، سمجھ رہے؟ آدم نہیں ہے، ہم اس کی اولاد نہیں ہیں، آسمان نہیں ہے، 7 آسمانوں سے مراد 7 آسمانے نہیں ہیں، وہ بلندی کو کہا جاتا ہے، سمجھ رہے؟ جنات کوئی مخلوق نہیں ہے، فرشتہ جو ہے آپ کے اچھے اعمال ہیں، جن آپ کے برے اعمال ہیں، اور اس طرح کی حرکتیں یہ ثابت کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب آپ یہ دیکھیں، کل میں نے سوال کیا تھا ٹونی جی سے، ٹونی جی کو میں نے یہ کہا کہ دیکھو مرزا جی نے مکمل اطاعت کر کے، مکمل تابعداری، مکمل غلامی وہ کی جو کسی نے نہیں کی، اس لیے مرزا جی بتا رہے ہیں کہ میں نبی بنا ہوں، ہے کہ نہیں؟ کیسر جی سن رہے ہیں؟ کیسر جی صاحب پورے غور کے ساتھ میں آپ کی بات سن رہا ہوں، اور ایسی زبردست بات ہو رہی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، مرزا جی نے مکمل اطاعت کیا، غلامی کی، تب نبی بن گئے، ٹھیک ہے نا؟ اتنا تک ہاں ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ مکمل اطاعت کس چیز میں کی؟ چلیں اجمالی بات یہ ہے کہ وہی عقائد جو ہمارے آج ہیں، مرزا جی کے وہی عقائد تھے، انہی عقائد کو لے کر انہوں نے اطاعت کیا نا، تب نبی بنے۔ اب نبی بننے کا کیا اصول ہونا چاہیے؟ کہ جو مسلمانوں کے عقائد ہیں، حضرت عیسیٰ زندہ ہے، واپس آئیں گے، یہ کفریہ شرکی عقیدہ رکھے ہوئے تھے،
جب نبی بن گئے تب سمجھایا اللہ پاک نے کہ یہ عقیدہ غلط ہے نا، لیکن اطاعت تو اسی میں کی تھی۔ مکمل جو عقائد مسلمانوں کے ہیں، آسمان، حضرت آدم، جنات، یہ جتنے بھی عقائد ہیں مسلمانوں کے، یہی عقائد، یہی مکمل اطاعت انہوں نے کی۔ نبی بن گئے، اچھا نبی بننے کے بعد تب اونٹ پٹانگ کی حرکتیں شروع کی، کیونکہ آزاد ہو گیا، نبی بن گیا نا، اس کو اجازت ہے، بھائی نبی ہے کچھ بھی کہے، یہی کہتے ہیں نا، چوہان جی یہی کہتے ہیں، بھائی وہ نبی ہے، اس نے کہہ دیا بالکل نا، ایسے ہی۔ ٹھیک ہے۔ ہاں لیکن پہلے جب نبی نہیں تھا اطاعت کس میں کی تھی؟ جو مسلمانوں کے عقائد ہیں۔ اب تم لوگوں نے اگر نبی بننا ہے تو پلیز پہلے کیا کیجئے، مسلمانوں کا عقیدہ رکھیے، جب تمہیں وہ انعام مل جائے گا تب اونٹ پٹانگ کی حرکت شروع کر دیجئے۔ اب اس کا کوئی جواب نہیں تھا، بیٹے رہے اور پھر آرام سے نیچے اتر گئے۔ بھائی کیسر بھائی مجھے بتائیے کہ مرزا جی کا کیا عقیدہ تھا پہلے؟ وہی جو ہمارے ہیں، اس میں مکمل اطاعت انہوں نے کی، کمال درجے کی، اللہ پاک خوش ہو گئے، انعام دے دیا، نبی بن جاؤ۔ جب نبی بن گئے پھر اونٹ پٹانگ کی حرکتیں شروع کریں، کیونکہ نبی بن گیا تو آزاد ہے۔ بہت زبردست دلیل ہے، بہت زبردست۔ اب مرزا جی کی اگر آپ عقیدہ رکھیں گے تو یہ چار جو انعامات ہیں کبھی نہیں ملیں گے۔ اگر اس کو آپ کہتے ہیں کہ انعام مل رہا ہے یہاں پر، تو وہ تو بات ثابت ہو گئی۔ انعام کب ملے گا؟ جب مسلمانوں کا عقیدہ ہوگا۔ جو آج ہم رکھے ہوئے ہیں وہ عقیدہ رکھو، آپ نبی بھی بن سکتے ہیں، آپ شہید بھی بن سکتے ہیں، آپ صدیق بھی بن سکتے ہیں، اور آپ صالح بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ نبی شہید بھی ہے وہ کہتے ہیں، اور صدیق بھی ہے، اور صالح بھی ہے، اور سب ہے، ٹھیک ہے مانتے ہیں، لیکن کن عقائد کی وجہ سے بنتا ہے؟ ثبوت تمہارے سامنے ہے کہ مسلمانوں کے عقائد سے۔ یہ عقائد رکھو، چار انعام تمہیں مل جائیں گے، چاروں میں سے کوئی ایک مل سکتا ہے۔ مرزا جی کے عقائد رکھنے سے نہیں بنا وہ، مسلمانوں کے عقائد رکھنے سے مرزا جی نبی بن گئے۔ تو ابھی تم لوگوں کو خواہش ہے، دعا کرتے رہتے ہو، مرزا جی کے عقائد کو چھوڑو، پہلے مسلمانوں کے عقیدے رکھو اور نبی بن جاؤ، پھر اون پٹانگ کی حرکتیں کرو، پھر آزاد ہے انسان۔ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ملک اس کا صاحب آپ جواب سمجھ نہیں آ گئے؟ سکتا، اس کا جواب نہیں آ سکتا۔ حقیقت ہے یہ نہیں ہے یہ بات، ہم یہ واہ بات جی واہ، پیر صاحب زبردست پوائنٹ آپ نے بتایا ہے، بہت زبردست۔ تو یہ علیم صاحب بھی آج کل نبی بننے کی کوششوں میں ہیں۔ کون حلیم؟ یہ علیم صاحب اسلام احمدیہ جو بیٹھے ہیں، ان کو 2 انعام مل گئے ہیں۔ اچھا، حلیم صاحب جن کو وہ پیسے دلواتے بیچارے نے، پھر ان کو جو ہے وہ آج کیا جنہوں نے جو عمران کالو کو فرعون کہا کے تھا کہ ساتھ۔ تمہارے دلائل بہت زبردست ہیں، تم جا کے اپیل کرو۔ بھجن یہ اچھا آدمی ہے، ان پہ ہاتھ ہلکا رکھو۔ ان کو آج ہم نے یاد کیا تھا تو یہ دل ہی دل میں۔ جی، علیم صاحب یہ آج بندہ آپ کو اچھا ہے، یاد ٹھیک ہے۔ علیم صاحب آج آپ کو یاد کیا تھا، اور آپ تشریف لے آئے۔ علیم صاحب بات کیجئے، خیریت سے ہیں؟ اس کے ساتھ بھی ظلم کیا ان کے علیم دوستوں نے۔ صاحب ویسے میں تھوڑا سا مصروف ہوں، بہت شکریہ، میں بات آپ کی سن رہا ہوں، لیکن میں دوبارہ انشاءاللہ بات کرتا ہوں، بڑا اچھا لگا۔ میں تھوڑا سا مصروف ہوں، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ انہوں نے ایک عبارت لائی تھی جو کبھی بھی میں نے نہیں سنی ہوئی تھی۔ میں بیٹھا ہوا تھا سردار اعلیٰ کے بروڈ پہ، وہاں پر یہ آئے اور انہوں نے تمام قادیانی کو لاجواب کیا۔ محمدی بیگم والی نہیں، میں بتاتا ہوں، سب کو لاجواب کیا، یہاں تک کہ سردار اعلیٰ بھی لاجواب ہوئے۔ تھوڑا سا تو ادھر ادھر انہوں نے حرکت کی، تھوڑا زبان نکالا انہوں نے، جس طرح وہ سانپ ہوتا ہے نا، وہ ایسے زبان بار بار نکالتا ہے، اس طرح سے وہ کر رہا تھا، لیکن جی جی جی۔ تو انہوں نے، حلیم صاحب نے، آپ کو جانے گفتگو یہ اچھی کرتے ہیں اور تحمل کے ساتھ کرتے ہیں، تو بہت کوشش ہوا، لیکن اس میں کم از کم میرے خیال میں کوئی 10-15 منٹ لگے۔ وہ سردار اعلیٰ کے زبان جو ہے وہ تھوڑا سا جو بار بار نکل رہا جگہ تھا، پہ جاتے ہوئے۔
हाँ, तो वो सरदार आला भी लाजवाब हुआ। मैंने, क्योंकि इंसान महसूस करता है। फिर इनको बात करने दिया, फिर इन्होंने सरदार आला से वो निकलवाया और कहा पढ़ो। जब पढ़ा मैं हैरान हो गया। कौन और सा वाला था? वो ये था, मिर्जा जी ने ये लिखा है कि भाई किसी को नबी कहना ये जायज नहीं है तुम लोगों के लिए। अपने हलकों में भी मत कहो, क्योंकि इससे फितना होगा। क्यों कहते हो मुझे नबी? आगे उन्होंने कहा कि तुम लोग यहां बैठते हो, नबी आएंगे नबी आएंगे, मिर्जा जी नबी थे, मिर्जा जी नबी थे। वो तो कह रहे मत कहो, इससे फितना होगा। तो साबित क्या हुआ कि हम फितना कर रहे हैं, तुम लोग फितना कर रहे हो ये सारा कुछ करके, और इल्जाम मुसलमानों को देते हो। खबरदार के कहा तो अब सबकी शलवारें उतर गई। सब ने बारहा उसको पढ़ा, कहा बात सही है, हाँ ये बात तो सही है, हाँ हमें नहीं कहना चाहिए। लेकिन आधा घंटा नहीं गुजरा, वही वो नबी है, उनको मानो, नहीं मानोगे तो जहन्नमी हो। अच्छा नहीं पीर तो साहब, आपको पता है कि मिर्जा जी ने अपनी तस्वीर के बारे में भी क्या कहा हुआ है नहीं। कि मेरी तस्वीर को इस तरह इस्तेमाल नहीं करना, कहीं भी नहीं लगाना, कहीं लटकाना नहीं। ये मैं आपको वाला भेज दूंगा। तो ये इन्होंने तो अपनी मस्जिद में भी टांगी होती है मिर्जा जी की तस्वीर। अच्छा, मस्जिद में है? हाँ जी, हर जगह मस्जिद टांगी में होती टंगी है। हुई है? कहाँ हाँ हाँ, मिर्जा साहब मस्जिद में इनका कहाँ अल्लाह है टांगी हुई है? ना। मिर्जा साहब की इबादत करते हैं ना जी। नहीं नहीं, ऐसा छोड़ो। वो मस्जिद में मतलब जिस तरह अल्लाह का नाम है, नबी का नाम है, या कोई आयत लिखी हुई है दीवार पे, मेहराब पे, इधर उधर, हाँ तो मेरा ख्याल है उन्होंने टांगी इसी होती है। तरह ये अलीम भाई से पूछे ना जरा। वो इतनी राज की बात तो नहीं बताएगा। तो मैं वो चला जाता होशियार हूँ है। इधर। तो चला जाता हूँ इधर, 3-4 किलोमीटर ही है मेरा, मैं चला जाऊंगा, मुझे देख के आ जाऊंगा। हाँ, वो तो अलग बात है। वो बात पीर साहब आज आपने कर दी है ना, हिला के रख दी है। बहुत जो शुक्रिया। इताअत में नबी बनेगा हाँ, कैसे बनेगा? कौन से तो वो एतात में कैसे बनेगा? बने? नहीं नहीं, कौन सी इताअत करेगा? कौन से एतात में बनेगा? मिर्जा जी के अकीदा रखने के बाद, जो अहले सुन्नत के अकायद हैं उनके हाँ, मुताबिक। उनके मुताबिक नबी बन सकते हैं, वरना आप कभी नहीं बन सकते। क्योंकि क्योंकि मिर्जा जी के वही अकायद थे, कुफरिया शिरकिया, यानी कुफरिया शिरकिया अकीदा रख के आपको इनाम मिल सकते हैं। लेकिन मिर्जा जी के अकायद रखेंगे, आपको कोई इनाम नहीं मिलेगा। लेकिन कुरान तो कहता है कि ये जो मुशरिक होगा उसको ये नेमत नहीं मिलेगी। भाई वो मिर्जा जी को मिल गया, सबूत हो गया ना। ये गलत बात है ना, बिल्कुल। ये गलत बात है। एक चीज सबूत हो गया। अब देखें अहादीस के बारे में इनका क्या कहना है। मौजू मनगढ़ंत रिवायत लेकर आएंगे। जब आप कहेंगे कि भाई ये तो मौजू मनगढ़ंत रिवायत है, कहीं भी जो चीज साबित हो गया, जो साबित हो गया, यानी वाकईतन एक चीज साबित हो जाए, वो तो सच बात है। भाई मिर्जा जी कुफरिया अकीदा, शिरकी अकीदा रखते थे और नबी बन गए, साबित हो गया। यानी एक चीज तजुर्बे से जो साबित है उसको कैसे इनकार करेंगे आप? समझ रहे? भाई बात यह है, उसूल यह है कि एक बात हो हकीकत में, जो बात आप कर रहे हैं वो सच है, उसका सच होना एक अलग बात, लेकिन नबी ने यह फरमाया ये एक अलग बात है। अब मिसाल के तौर पर एक बात की जाती है कि इल्म अगर सीखना पड़े, चीन जाना पड़े, तो वहां भी जाओ सीखो, ठीक है, हकीकत में तो ये ठीक है। इल्म के लिए चीन जाओ, दुनिया के किसी दुनिया में चले जाओ, किसी भी खत्ते में चले जाओ, इल्म सीखना चाहते हैं ना, ठीक है, वहां तक जाओ, अच्छी बात है। भाई इल्म वहां मिल रहा है, आप वहां जाएंगे, वहां सीखेंगे, ठीक है। लेकिन ये नबी अलैहिस्सलाम ने यूं फरमाया, ये बात गलत है, नबी ने नहीं फरमाया। आप समझ रहे मेरी बात को?
لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی جو چیز ثابت ہو جائے وہ صحیح ہے، وہ نبی کی بات ہوگی، مان جاتے ہیں۔ اب ثابت یہ ہو گیا کہ مسلمانوں کے عقیدہ رکھنے سے انسان نبی بن جاتا ہے، تو وہی عقیدہ رکھتے رہو نا۔ تم نے اور کیا چاہیے؟ تمہیں نبی بننا ہے کہ نہیں بننا؟ بننا ہے تو ٹھیک ہے، مسلمانوں کے عقائد رکھو، انعام پاؤ، نبی بن جاؤ، نہیں تو کم از کم صدیق بن جاؤ، شہید بن جاؤ۔ نہیں، شہید تو اس سے ڈرتے ہیں، بھائی جان دینا چھوڑو، صالح بن جاؤ کم از کم۔ گارنٹڈ ہے کہ مسلمانوں کے عقیدہ رکھنے سے بن جاتا ہے انسان۔ ثبوت ہمارے پاس موجود ہے، مثال ہمارے پاس زندہ جاوید موجود ہے۔ خواہ مرزا جی کے عقائد رکھو گے، پتہ نہیں بنو گے یا نہیں بنو گے، مشکل ہے۔ بہت بڑی دلیل ہے یہ، بہت بڑی۔ جی، اور ایک اور بات بار بار وہ ٹونی جی اپنے الفاظوں میں کہتا ہے۔ 2 دن پہلے بات ہو رہی تھی، وہ کیا نام ہے اپنا، اویس نو ورڈ جو بھائی ہیں، سن رہے ہیں؟ وہ اسرائیلی نبی، جی جی اسرائیلی نبی کیسے آئیں گے؟ تو میں نے سوال کیا، ٹھیک ہے بھائی، حضرت عیسیٰ اسرائیلی نبی ہیں، اسرائیل کے لیے آئے؟ کہا ہاں ٹھیک۔ اچھا پھر کشمیر کیا لینے گئے تھے؟ کیوں گئے کشمیر میں جبکہ وہ نبی ہیں اسرائیل کے، بنی اسرائیل کے؟ اب وہ جاتے ہیں کشمیر میں، وہاں کون سی دعوت و تبلیغ کی؟ کس کو دعوت دیا؟ باقیوں کو تو نبی ہے نہیں، کوئی جواب نہیں۔ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیجا نہیں بیجا مرزا جی نے کشمیر میں، اور کتنے سال وہاں پر رہے؟ بھائی نبی ہیں ادھر، وہاں گئے ہوئے ہیں، وہاں کیا کیا؟ کس کو دعوت و تبلیغ کی؟ دوسروں کے لیے تو وہ نبی تھے ہی نہیں۔ واہ پیر واہ صاحب واہ۔ پیر صاحب میری بات سنیں، جی یہ ایک لڑکا آج کل آیا ہوا ہے راجا، وہ اس طرح کو کمپیوٹر آئی ڈی والا نام ہے اس کا نا، وہ کل ادھر اس کی دیل برلن کی براڈ پہ گیا تو سارے مبلغ بیٹھے ہوئے تھے، وہ مبارک احمد کی جان والی آئی ڈی سے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ سارے احمد دپل اور یہ سارے ون ٹو آل۔ اس نے کہا جی ہمیں تو مولویوں نے بس تباہ و برباد کر دیا ہے، ہمیں تو یہ کہتے آئے ہیں، میں تو پاکستان میں رہا ہی نہیں ہوں، عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، زندہ ہے، میں تو ادھر آیا ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ وہ تو وفات پا گئے، تو اب میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بڑے خوش ہوئے، وہ کافی دنوں سے ان کے ساتھ بات کر رہا ہے، تو اس نے کہا جی مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کشمیر چلے گئے تھے؟ ٹھیک ہے، یہ ذرا مجھے بتائیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ رسول الی بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، تو وہ کشمیر میں کس آیت سے گئے اور وہاں پہ کیا لینے گئے تھے؟ ٹھیک ہے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ اس کو سنے اس کو آپ کبھی کیا مار رہے ہیں، کبھی وہ جی ہم نے ان کو اونچی بلند مقام پر بھیج دیا ان کو اور ان کی ماں کو۔ اس نے کہا یہاں پہ کشمیر کا بلند مقام تو کہتا ہے سوئٹزرلینڈ سب سے اچھا ہے، اس نے کہا ہے خوبصورت جگہ، ہاں تو سوئٹزرلینڈ میں تو کہیں بھی نہیں ہے، تو یہ کشمیر کہاں سے لیا؟ بڑا اس کو کرنے کا، پھر اس کو بڑا وہ عدیل برلن نے، تم بڑے وہ کچ بحث ہو تم، یہ اس نے کہا جی بحث کی کیا بات ہے بھائی، میں اپنے ایمان کا سودا کرنے آیا ہوں، تو میں آپ کی بات پہ کیسے یقین کروں؟ مجھے قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث تو بتائیں۔ بڑا اس کو جی وہ سارے، کبھی ایک بھاگ گیا، دوسرا بھی بھاگ گیا، تیسرا بھی بھاگ گیا، وہ احمد کی جان جو مبارک ہے وہ بھی بھاگ گیا، سارے بھاگ گئے، اور آخر میں ایک عدیل اور وہ رہ گیا اور ایک اور بندہ، تو اس کو عدیل کہتا ہے ابھی میں براڈ بند کر رہا ہوں، تم کل آنا، تمہیں کل بتائیں گے۔ جی کل بتا۔ ہاں جی پیر صاحب السلام علیکم۔ السلام وہ ندیم بھائی۔ سب سے پہلے تو بڑا مشکور ہوں میں، آپ نے اچھے الفاظ میں یاد کیا، میں سن رہا تھا، میں بول نہیں سکتا تھا، میں بڑا مشکور ہوں آپ کا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی تصویر اور مسجد کی بات کر رہے تھے، ہاں یہ بات ٹھیک ہے، جو یہ شارپ شوٹر صاحب نے بات کی وہ بات ایسے ہے کہ حضرت صاحب نے یہ بات انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے یہ ایڈوائز کیا تھا اپنے مریدوں کو بھی، اپنے ماننے والوں کو، کہ میری جو تصاویر ہے ان کو آپ اس طرح مت ٹانگیے اس اپنے گھروں میں، اور یہ کارڈز کے اوپر یہ نہ چھپواؤ، کیونکہ یہ بت پرستی کی پہلی جڑ ہے۔ جو یہ حوالہ آپ کو دیں گے اس کے اوپر اندر آپ کو یہ الفاظ ملیں گے، یہ بت پرستی کی پہلی جڑ ہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے وہ جو کارڈز ہیں وہ زیادہ بلک مقدار میں چھپوا لیے، اور انہیں اجازت چاہیے
کہ یہ جو کارڈز ہیں ان کے اوپر آپ کی فوٹو چھپی ہے تو میں تجارت کی غرض سے یہ چھپوائے ہیں. تو ان کا آگ لگا دو، اس کو آگ لگا دو باہر رکھ کے. یہ تصاویر جو ہے یہ جاڑ ہے بت پرستی کی. یہ بات کر رہے تھے شارپ شوٹر صاحب، یہ بات درست ہے کہ سب نے منع کیا. ہاں لیکن اس میں ایکسیپشن دی تھوڑی سی، وہ اس لیے کہ تصاویر جو ہے یہ تبلیغی مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں دور دراز کے علاقوں میں. برصغیر میں اگر کوئی بندہ رہتا ہے تو برصغیر کے دور دراز کے علاقوں میں، یورپ میں، امریکہ میں دور دراز وہ تصویر دکھا کے اور ان کو تبلیغ کی جا سکتی ہے، اور یا تبلیغ کرتے جو زیر تبلیغ لوگ ہیں ان کو تصویر دکھائی جا سکتی ہے. تو یہ بھی بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے تبلیغی میدان میں. جیسے کہ بہت سے لوگ ہیں انہوں نے خواب میں سب کو دیکھا اور بعد میں تصویر دیکھ کے شناخت کر لی کہ جی یہی بزرگ ہیں جن کو ہم نے خواب میں دیکھا ہے. تو تصویر کی یہ اہمیت انہوں نے بتائی ہے، لیکن باقی تصویر جو ہے وہ ماننے میں، ٹانگنے میں، تصویر کا اس طرح کا بے جا استعمال کرنے میں، بیچنے میں وہ انہوں نے سخت ممانعت کی ہے کہ نہیں یہ بات غلط ہے. اب آخری بات، تیسری بات کہ ہماری مساجد میں تصاویر ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، نہیں یہ بات بالکل غلط ہے. یہ شارپ شوٹر صاحب کی غلط بات ہے. پہلی بات ٹھیک تھی، وہ میں نے وہ ٹھیک کہہ دیا اس کو. دوسری بات جو غلط ہے وہ غلط یہ ہے کہ تصویر مسجد کے اندر تصویر کا کوئی کام نہیں ہے. ہماری کسی مسجد کے اندر قطعاً طور پہ جو مسجد کا حال ہوتا ہے جو جس میں نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر تو بالکل بھی تصویر کوئی نہیں ہے. کم از کم میں نے تو نہیں دیکھی، اگر کسی جگہ پہ ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے. ہاں لیکن مسجد کے احاطے کے باہر جو کچھ دفاتر ہوں گے، دفاتر میں تصاویر ہوتی ہے. وہ تو سب کے دفتر میں بھی ہے، وہ بھی مسجد کے ساتھ ہی ملک ہے، لیکن ہال کے اندر جو ہے وہ تصویر نہیں ہے. جی پیر صاحب. اچھا بہت علیم شکریہ، بھائی ایک سوال ہے بہت میرا شکریہ. آپ سے، ایک سوال ہے میرا، یہ تصویر کی بے حرمتی کرنے سے کیا مراد ہے، ذرا یہ بتا دیں. جی کیا تصویر کی بے حرمتی؟ ہاں، تصویر کی بے حرمتی کرنے سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ تصویر کی بے حرمتی تو یہ اس میں کیا مراد کیا لی جاتی ہے؟ یہ تو آپ نے تو یہ ایسے ہی سوال کیا کہ پانی پینے سے کیا مراد ہے. نہیں دیکھیں، اگر مطلب میں ذرا سمپل کر دیتا ہوں کہ اگر کسی شخصیت کی تصویر ہے، اس کی بے حرمتی اس تصویر کے ساتھ کیا کیا جائے کہ یہ کنسیڈر ہوگا کہ یہ بے حرمتی کی گئی ہے اس تصویر کی؟ اس میں اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کی جائے تو کیا اس کو بے حرمتی کہا جاتا ہے یا نہیں؟ یار یہ تو لغت کی بات ہے. بے حرمتی ہوتی ہے، اس میں کیا تفصیل بتاؤں نہیں آپ نہیں، کو یار. سنیں میں آسان لفظوں میں پوچھ رہا ہوں کہ جیسے آپ کی میرے پاس ایک تصویر ہے اور اس کو میں تبدیل کرتا ہوں، اس کے اندر کوئی میں تبدیلی کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں بے آ، حرمتی اب ہوگی بے حرمتی ہوگی. ہاں جی ہوگی ہاں، بے حرمتی تو ہوگی. آپ اس دیکھیں طرح یہ جو تصدیق کے پہلو سے کروں تو ہوگی، یہ اگر دیکھیں میر ایڈٹ کروں سلیم، تو خوبصورتی کے لیے. جی کریں جی. نہیں دیکھیں میری بات سنیں، یہ میر سلیم صاحب نے ایک تصویر لگائی ہوتی ہے، وہ اس میں ایڈیشن ہوا کافی سارا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو مرزا صاحب کی آنکھیں ہیں ان میں، کیونکہ جو سیرت المہدی میں ان کا حلیہ لکھا گیا اس کے بالکل برعکس انہوں نے وہ کھول کے، اور جو تصویر انہوں نے کھنچوائی تھی، اور وہ ان کے بیٹے نے مرزا محمود بشیر نے لکھا ہوا ہے کہ بھائی فوٹوگرافر نے کہا تھا کہ آپ نے آنکھیں کھولی نہیں ہیں، میں نے کہا تھا کھولیں، تو انہوں نے کہا تھا میں نے تو پوری کھولی ہوئی تھی. ان کو انہوں نے چینج کیا ہوا ہے. تو کیا یہ وہ انہوں نے جو نہیں یہ چینج بے کی؟ حرمتی نہیں ہے. نہیں یہ کوئی بے حرمتی نہیں ہے. میر صاحب نے کوئی بے حرمتی نہیں کی ہے تصویر کی. اچھا، ہم پیر یہ افغانی صاحب ایڈٹ سے کرنا پوچھ اور لیتے کچھ ہیں، ہاتھ سے بنانا اور یہ پیر ہلکا صاحب سے پھلکا پوچھ، جو پیر ہے صاحب سے اس پوچھ کو لیتے ہیں. کلیئر کرنا یہ کوئی بے حرمتی نہیں نہیں ہے. یہ پیر اچھا صاحب سے کیا انہوں پوچھ نے. لیتے ہیں. دیکھیں ان کے اصل چلے آپ پوچھ لیں میر صاحب. پیر صاحب، اگر کسی پہلے تو تصویر بنانی ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن جو مرزا صاحب کی تصویر ہے اس کو کچھ اشخاص نے بالکل چینج کیا ہوا ہے، یعنی کہ ان کا حلیہ بالکل چینج کیا ہوا ہے، یعنی کہ ان کی آنکھیں جو تھیں جس طرح کی جو ان کا حلیہ سیرت المہدی میں لکھا ہوا ہے اس کو بالکل چینج کر کے ان کو کھلا کھلا کر دیا، کیونکہ ان کی آنکھیں کھلتی نہیں تھیں، ٹھیک ہے، بیماری تھی مرزا صاحب کو. تو انہوں نے وہ آنکھیں بالکل کھول کے اور آنکھوں میں وہ جس طرح لینز لگاتے ہیں وہ لگا کے تو یہ تصویر اس طرح کر دی ہے. تو کیا یہ بے حرمتی میں آتا ہے یا نہیں آتا کسی بھی شخصیت کی؟ دیکھیں شارپ شوٹر بھائی، پہلی بات کہ تصویر بنانے نہیں چاہیے، جی اجمالی جی بات تو یہی ہے، لیکن ضرورت کے وقت اس کی اجازت ہے، کیونکہ ضرورت ہے. مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز ثابت کرنی ہے، بھئی یہ عالم ہے، یہ اس کی کتاب ہے، آپ جو جھوٹ بول رہے ہیں اور کچھ اور پیش کر رہے ہیں وہ نہیں ہے. ضرورت کے وقت آپ دیکھیں گے کوئی بھی کیس ہے وہاں ویڈیو تصویریں بنائی جاتی ہیں تمام اسلامی مملکت میں. وجہ
کیونکہ قاضی کو چاہیے پروف، اور وہ پروف ان چیزوں سے ہی ثابت ہوگا۔ اگر آپ ان چیزوں کو جو ہے نہیں کریں گے، ان کا سہارا نہیں لیں گے، ان سے مدد نہیں لیں گے، تو وہ چیز آپ ثابت نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے اس وقت اباح ہو جائے گا جب اس کی ضرورت ہوگی۔ بھئی یہ چیزیں منع اس لیے کی گئی ہیں کہ ان میں آپ کو نقصان ہو جائے گا، لیکن اگر فائدہ ہو تب۔ جھوٹ ہے مثال کے طور پر، آپ دیکھیں جھوٹ بولنا حرام ہے کہ نہیں؟ جی جی کیوں؟ نتیجہ جو نکلے گا اس جھوٹ سے وہ برا ہے، وہ نقصان دہ ہے معاشرے کے لیے، اس لیے جھوٹ بولنا حرام ہے۔ ورنہ جھوٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اب لیکن آپ جھوٹ بول رہے ہیں جس سے نتیجہ اچھا نکل رہا ہے، کیا وہ بھی حرام ہے؟ نہیں۔ اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ کذاب نہیں ہے، وہ جھوٹ ہی نہیں ہے۔ اس نے حالانکہ جھوٹ بولا۔ مثال کے طور پر میں آپ کے پاس آیا، حلیم صاحب نے آپ کو خوب گالیاں دی ہیں اور آپ غصے میں ہیں کہ میں اس کے تکہ بوٹی کر جاؤں۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سامنے جھوٹ بولتا ہوں، نہیں، حلیم صاحب نے تو ایسا کہا ہی نہیں تھا، حلیم صاحب نے یہ بات کی تھی، کچھ تعریف کروں، جھوٹ بولوں اپنی طرف سے جو حلیم صاحب نے کبھی سوچا بھی نہیں، میں وہ باتیں آپ کے سامنے، اس سے ایک نتیجہ اچھا برآمد ہو رہا ہے۔ آپ دل میں سمجھتے ہیں اچھا، میں تو خامخواہ یہ سنا ہوا تھا، یہ تو اچھا آدمی نکلا۔ اب وہ فتنہ، وہ جنگ و جدال اور جو خرابی ہوگی اس سے محفوظ ہوں گے آپ بھی اور وہ بھی۔ یہ جھوٹ ہی نہیں ہے، نبی نے فرمایا جس سے نتیجہ، اس جھوٹ سے جس سے نتیجہ اچھا نکلے وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ اس وقت آپ گنہگار نہیں ہیں۔ جھوٹ اس وقت حرام ہے، اس وقت آپ گنہگار ہیں، نتیجہ جو نکل رہا ہے برا، فتنہ یہ ہے۔ اب تصویر بنانا اس وقت اباح ہو جائے گا جب نتیجہ اس کا اچھا نکل رہا ہے۔ ویسے برا ہے کیونکہ آپ اس کو رکھ رہے ہیں، وہ پیر صاحب ہیں، یہ کعبہ ہے، سجدہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، آگے چل کے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ صبح اٹھے، یہ ہمارے پیر ہیں، چرون پرنام۔ اب بچہ دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے، ایک ماحول ایسا جو ہے وہ بنے گا، آستے چل کے پتہ نہیں کیا سبب آپ بن گئے۔ اس طرح مت کریں۔ خیر، یہ تصویر دکھا رہا ہے، یہ تو ٹی وی ہے، یہ ٹی وی ہے، مسجد ہے۔ پیر صاحب یہ ٹی وی دکھا رہے ہیں، یہ ہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے تو ہیں ٹی وی، ٹی وی مسجد کے اندر ٹی وی لگانا غلط ہے، یہ حرام ہے، ٹی وی کے اوپر کوئی زی ٹی وی چل رہا ہے۔ نہیں، یہ میچ ٹی وی لگا تو ہوا لگے ہوئے ہے، میچ، کرکٹ میچ دیکھ بھائی، رہے ہیں۔ ٹی وی ہمارے مسجدوں میں بھی لگی ٹی ہوئی وی ہے۔ تو کوئی بڑی نہیں، یہ بات نہیں، کرکٹ میچ لگا ہوا ہے۔ اب پتہ نہیں کس نے کرکٹ میچ پہ لگایا ہوا ہے، انفرادی طور پہ تو لگا ہوا ہے، مگر وہ ٹی پتہ وی نہیں یہ پتہ ہے کہاں کیوں پہ کس لگاتے نے ہیں؟ ایک منٹ سن پہ لیجئے، لگایا وہ ہے۔ ہاں جی، ٹی وی ہمارے مسجدوں میں بھی لگا ہوا ہے، جو ڈبل اسٹوری ہوتی ہے نا، اس وقت انہوں نے ٹی وی لگایا ہوا ہے۔ لیکن وجہ پیر اس صاحب کی یہ کرکٹ ہے، میچ تو نہیں دیکھتے نا۔ نہیں وہ کبھی ٹی وی لگی ہوئی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ لگ گیا، کیا چیک کر رہے ہیں، چیک چک بھی کیا جاتا ہے نا۔ نہیں، یہ ہاں دیکھیں کیسے مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی یار میر نہیں صاحب نہیں، یہ ایک دم زیادتی ایزی۔ ہو، کبھی کوئی کسی نے کوئی چینج کرتے ہوئے آگے کو ویسے دیکھ بھی رہا ہے تو اس میں ہاں، اس کا کوئی تعلق نہیں نہیں ہے نہیں اس نہیں، چیز سے، یہ ٹی وی کو نہیں یہ برا نہیں واضح بھی نہیں ہے۔ کہ میچ دیکھ رہے ہیں، نہیں یہ واضح بھی نہیں کہ میچ دیکھ رہے ہاں ہیں، دو کرکٹ میچ ہے پیر صاحب، کرکٹ میچ ہے۔ بھائی جان واضح نہیں ہے، واضح نہیں ہے، پلیز پیر صاحب واضح نہیں ہے پیر جی۔ صاحب اچھا پیر پیر صاحب صاحب آپ ویسے کی بھی نظر اب کو اب میں ایک کچھ بات پیر لوگوں صاحب کو سے پوچھنا چاہتا وہ ہوں، پتہ نہیں ہے ٹی وی اصل میں ٹیکنالوجی آ رہی ہے، یہ پیر صاحب ٹیکنالوجی آپ اس مجھے طرح پیر صاحب سے ایک منٹ بات یار، پوچھ رہے ہیں تو ایک سیکنڈ، اچھا یہ مجھے اچھا، وہ ٹیکنالوجی بات جو مکمل ایک ہونے سیکنڈ دیجیے، بھائی، ایک بات سیکنڈ رکے، ایک سیکنڈ پیر صاحب کو مکمل کرنا، مجھے جی پیر پیر صاحب صاحب وہ مکمل سے بات کریں۔ مکمل ہونے تو آپ دیجیے۔ گھنٹہ ہوگا لگ اب جاتا رہی ہے، بات تصویر کی مجھے جو بے بات پوچھنے حرمتی میں کیا، پیر صاحب میری تصویر ہے تو میرے گھر والے اس کو پھاڑ پھوڑ کے اس کا کچومر کر کے وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، تو یہ کیا میری توہین ہوگی یا میری تصویر؟ ہاں یہ ظاہری بات ہے، آپ والد محترم ہیں ان کے، نہیں ویسے اور کسی میری وجہ، توہین ہوگی، وہ میری توہین ہوگی۔ ظاہری بات ہے، وہ کیوں اس نے کیا وہ دیکھا جائے گا، انما الاعمال بالنیات، اس لیے انہوں نے ضائع کر دیا کہ نہیں بھئی یہ تصویر حرام ہے، ہم نہیں رکھیں گے، چلو اس کو ضائع کر دیے جائیں گے، وہ توہین نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام وہ نسخ قرآن مجید کے ان کو جلا دیا، کیوں جلایا؟ آج اگر کوئی قرآن کو جلا دے ہم اس کے گردن کاٹیں، نیت دیکھی جاتی ہے،
آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی بالکل. قرآن مجید جب اس حال میں پہنچ جائے، احادیث جو بھی اللہ کا نام ہے جو بھی ہے، کہ اب وہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، مزید آپ استعمال کریں گے وہ بکر جائے گا، ورق ادھر ادھر چلے جائیں گے، بے حرمتی اس میں ہوگی، تو اس وقت کیا کر لینا چاہیے؟ آپ ان کو جلائیں، یا آپ جا کر ان کو دفن کر دیں، یا کیسے سمندر میں پھینک دیں. لیکن سب سے بہتر بتایا دفنانا یا جلانا. وجہ کیونکہ وہ ختم ہو جائے گا. لیکن کیا تصویر کی بے حرمتی ہوتی ہے؟ وہ اس کی حرمت ہے تصویر کی. بھائی آپ مثال کے طور پر آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ نبی علیہ السلام ہیں، اللہ کا نام ہے، آپ اس کو پاڑ پوڑ رہے ہیں، میں نہیں اس کی بے بات، حرمتی میں کر نام رہے کی ہیں. نہیں بات، میں تصویر کی بات کر رہا ہوں. فوٹو کسی وہی شخص کہہ رہا کی ہوں ہے، میں. اس کی حرمت ہے. ہاں حرمت ہے، عزت ہے. عزت ہے. آپ ہے نا، آپ ہے، وہ رسول آپ سے پاک نے تو منسوب منع ہے. نہیں کیا. تصویر انہوں نے نہیں تصویر منع. خانہ کعبہ جب فتح مکہ کے دن انہوں نے جو تصویریں بنی ہوئی تھی پیغمبروں کے خانہ کعبہ میں اسماعیل علیہ السلام کی، وہ ساری مٹا دی تھی. انہوں نے منع کیا تھا تصویریں بنانے سے. نقش بنانے ہاں سے. وہ یہ تھی کہ ان کو جو آپ پوج رہے ہیں ان کی کوئی تقدس نہیں ہے، ان کا کوئی عزت نہیں ہے، یہ ارادہ